अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बड़ी बात और मैं हूं सादुल हसन। आदिल शाहज़ेब की गैर हाजिरी में प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मैं सर अंजाम दूंगा। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन की मुहाज़ाराई क्या रुख इख्तियार करेगी? 5 दिन बाद लाहौर जलसे के बाद अपोजिशन की हिकमत अमली क्या होगी? PDM की क़यादत का आज अहम इजलास हुआ जिसमें इस्तीफों समेत अहम फैसलों पर गौर किया गया। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, अख्तर मेंगल ने भी वीडियो लिंक से इस इजलास में शिरकत की। इस इजलास में फैसला हुआ कि 13 दिसंबर को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर ही जलसा किया जाएगा। अहम फैसला यह हुआ कि 31 दिसंबर तक तमाम जमातों की जानिब से कौमी और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे पार्लिमानी लीडर्स को जमा कराए जाएंगे, लेकिन इन इस्तीफों का इस्तेमाल कब होगा, इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया। 13 दिसंबर को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर ही जलसा होगा। आज जाली वज़ीर आज़म ने हिज़्ब इख्तिलाफ को डायलॉग की दावत दे रहे हैं। डायलॉग की दावत नहीं, वो हमसे NRO मांग रहे हैं। हमने डायलॉग की उनकी इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। वो इस काबिल नहीं है कि उनके साथ बातचीत की जाए। 31 दिसंबर तक तमाम पार्टियों के पार्लिमानी अरकान अपने इस्तीफे पार्टी कायदीन के पास जमा करा देंगे। मौलाना फजल रहमान की जानिब से यह ऐलान भी किया गया कि जल्द ही पहिया जाम हड़ताल, शटर डाउन और जलसों और मुजाहिरों का शेड्यूल भी तय किया जाएगा। क्या PDM हुकूमत से तसादुम की जानिब जा रही है? जरा के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने जेल भरो तहरीक के आगाज का मशवरा भी दिया। क्या PDM के इजलास में होने वाले फैसले मुश्तरका हैं? क्या इस्तीफों के मामले पर नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी भी मुत्तफिक है? और क्या नून इन इस्तीफों का अपोजिशन को फायदा होगा या फिर नुकसान होगा? ये सब अहम सवाल हैं जिन पर इस प्रोग्राम में तफसीली बात की जाएगी, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान इस सारी सूरत हाल में पूरे एतमाद नजर आ रहे हैं। सीनियर सहाफियों से आज गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि अपोजिशन पर एतमाद है तो मैं भी पूरे एतमाद हूं। अपोजिशन इस्तीफे देगी तो इलेक्शन करवा देंगे। NRO और करप्शन केसेस के अलावा हर मामले पर अपोजिशन से बातचीत के लिए तैयार हैं। अपोजिशन NAP का खात्मा चाहती है ताकि केसेस खत्म हो। वज़ीर आज़म ने दावा किया कि जानता हूं कि अपोजिशन को बैरून मुल्क से सपोर्ट हासिल है। वज़ीर आज़म ने यह भी तस्लीम किया कि हुकूमत ने इस्लाहात में देर की जिसका नुकसान हुआ। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मामले खुसूसी रऊफ हसन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब में पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब, आपने हमें वक्त दिया। सर, आर या पार की बात हो रही थी। PDM की जानिब से, मरियम नवाज साहिबा की जानिब से कहा गया था कि बस अब आर या पार, कोई एक्सट्रीम फैसले होंगे, लेकिन आज इस इजलास का काफ़ी शिद्दत से इंतज़ार था। ऐलान कोई जो हुआ है उसमें तो कहते हैं तारीखों पे बात चली गई। अब तो क्या वजह बनी सर? क्या इजलास में पार्टीज का इत्तेफाक नहीं हो रहा था कब इस्तीफे देने हैं, या फिर आपको लग रहा था कि 5 जलसों के बाद अभी वो मतलूबा अवामी जो तादाद है, वो मोमेंटम अभी तक नहीं बन सका PDM जमातों से? बहुत शुक्रिया जी। देखें, जैसे आपने बात की कि आर या पार और मरियम बीबी का मौक़िफ़ और दीगर PMLN का मौक़िफ़, ये तो वही बता सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इन बातों पे यकीन नहीं रखती कि आर या पार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक जमहूरी पार्टी है और वो लोगों को एतमाद में भी लेती है, लोगों से मशावरत भी करती है, PDM का हिस्सा है और इंशाअल्लाह ताला PDM का साथ भी वो आखिर तक देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो फैसले PDM मुत्तफिका तौर पे करेगी उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी पाबंद भी होगी। और जहां तक ताल्लुक है इस्तीफों का या मोमेंटम ना बनने का, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं ये जमहूरियत में और एहतजाज में और ये चीज़ें नहीं होती। हम सियासी कारकुन हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हमारा एक तरीकाकार है, हमने अवामी राय के साथ चलना होता है, अवाम को साथ लेकर चलना होता है। हमारे पास कोई हथियार तो है नहीं, हमारे हाथ में कोई बंदूक तो है नहीं कि हम सुबह सड़क पे निकलेंगे और लड़ाई लड़ लेंगे। हमारी जमहूरी लड़ाई है, हमने उसको जमहूरी अंदाज में लड़ना है।
جس لیکن طرح حسن مرتضیٰ صاحب جمہوریت میں پھر ٹیبل ٹاکس کا، ڈائیلاگ کا، مذاکرات کا راستہ تو بند نہیں ہوتا. تو آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ وزیر اعظم نے جو مذاکرات کی پیشکش کی ہے اسے ہم مسترد کرتے ہیں. تو سر یہ پھر کون سا جمہوری رویہ ہے حسن مرتضیٰ صاحب؟ اس کی وجہ جی یہ ہے نا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کا جو رویہ ہے وہ ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ ان کے پاس جس وقت کوئی چیز نہیں ہوتی وہ کورونا کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب کوئی جواب نہیں ہوتا تو کہتے ہیں جی میرے سے NRO مانگ رہے ہیں، میرے سے معذرت کر رہے ہیں، میرے سے معافیاں مانگ رہے ہیں، اپنے کیسز چھڑوا رہے ہیں. PDM کا 26 نکات کا ایجنڈا ہے جس پہ PDM نے متفقہ APC کی اور اس پہ متفقہ فیصلے کر کے اس پہ PDM بھی بنی اور تمام جماعتوں کے دستخط موجود ہیں اس کے اوپر، اعلامیے کے اوپر. ہم کہتے ہیں کہ ان 26 نکات پہ بات کرو، لیکن وزیر اعظم صاحب فرماتے تھے کہ جی یہ تو میرے سے NRO مانگ رہے ہیں. ہم NRO نہیں مانگ رہے، ہم تو کہتے ہیں کہ عوام کو روٹی دو، عوام کو علاج دو، عوام کو تعلیم دو. عوام کو تم نے بھوکے مار دیا ہے، اس ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا ہے. آنے والی 5 حکومتیں یہ نقصان پورا نہیں کر سکیں گی. آپ ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہو؟ تو حسن مرتضیٰ صاحب مذاکرات ہوں گے ہی نہیں یا پھر اس حکومت سے نہیں ہوں گے؟ میری وہ بات تو سن لینا. میری گزارش ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپوزیشن کو بلائے، ڈائیلاگز کرے، ان کو ساتھ بٹھائے. اب جہاں پر گالیاں نکالی جا رہی ہوں، جہاں پر بات بات پہ NRO کی دھمکیاں دی جا رہی ہوں، جہاں پر ایک بات کر کے اس پہ یو ٹرن لے لیا جائے، جہاں پہ بار بار جھوٹ بولا جائے، جہاں پر جھوٹ بولنے والے کو کہا جائے کہ وہ بڑا سیاستدان اور بڑا رہنما اور لیڈر ہے، اور اگر سیاست میں مثالیں بھی دی جائیں تو وہ ہٹلر کی دی جائیں، تو کیا سمجھیں گے ہم؟ کیسے جا کے ہم ڈائیلاگ کر لیں گے ان کے ساتھ؟ یہ حکومت چاہتی ہے کہ اسمبلیاں سموتھ چلے، حکومت سموتھ چلے. حکومت کو جو مسائل درپیش ہیں اس پہ APC بلاتے تھے، پہلے حکمران بیٹھ کے بات کرتے تھے، بات چیت کے ساتھ حکومتیں چلتی تھی. ہم نے 18th امینڈمنٹ کی تھی، پوری اسمبلی کی متفقہ تھی، ساروں نے اس پہ فیصلہ کیا کہ 18ویں ترمیم ٹھیک ہے. حسن مرتضیٰ صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں، حکومت کا رویہ اگر اتنا ایکسٹریم ہے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر حکومتی وزراء کی جانب سے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے جو اتنے ایکسٹریم الزامات بھی لگائے جاتے ہیں، بیانات بھی سامنے آتے ہیں، وہ مذاکرات کی طرف راستہ ہموار نہیں کر سکتے، تو اگر یہ صورتحال ہے، مذاکرات نہیں ہو سکتے، تو پھر جمہوری عمل کیا ہے اس ساری اپوزیشن کی تحریک کو آگے بڑھانے کا؟ کیا پہیہ جام ہڑتال ہے؟ کیا شٹر ڈاؤن ہے؟ کیا استعفے ہیں؟ کیا ہوگا پھر سر؟ یہ آگے کدھر جائے گا معاملہ؟ سر یہ آپ تو میرے سے پورا روڈ میپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی تحریک کا روڈ میپ کیا ہوگا. یہ فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے جی کہ ہم نے کس سٹیج پہ جا کے استعفے دینے ہیں، کس سٹیج پہ جا کے ہم نے لاک ڈاؤن کرنا ہے، کہاں پہ دھرنا دینا ہے، کہاں پہ لانگ مارچ کرنا ہے، کہاں پہ ہم نے جلسہ کرنا ہے. یہ تو ڈیسائیڈ ہم نے کرنا ہے نا. ہم پولیٹیکل ورکر ہیں، ہماری لیڈرشپ بیٹھے گی، وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اب ہم نے کس سمت چلنا ہے. لیکن سر یہاں پر ہم آپ سے صرف ایک کلیرٹی یہ چاہ رہے ہیں سر، ہم کلیرٹی یہ چاہ رہے ہیں، خواہش سے زیادہ ہم یہ کلیرٹی چاہ رہے ہیں کہ اگر جمہور اور جمہوری نظام کو نقصان نہیں پہنچانا، جو آپ کا اور پیپلز پارٹی کا سٹانس ہے جو کہ بہت زیادہ ویلکم بھی ہے، تو پھر اس جمہوری نظام کو نقصان پہنچائے بغیر اور مذاکرات کیے بغیر چیزیں سیٹل کیسے ہوں گی؟ کیونکہ اگر مذاکرات جس طرح سے اگین PMLN بھی PDM کا حصہ ہے، ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی حکومت سے مذاکرات نہیں ہوں گے، ان کو لانے والوں سے مذاکرات ہوں گے، تو اگر ان کے لانے والوں سے مذاکرات ہوں گے تو کیا وہ جمہوری رویہ ہے سر پھر؟ دیکھیں گزارش یہ ہے، یہ آپ کسی کی خبر جو ہے وہ مجھے بتا رہے ہیں، یہ میرا موقف یہ نہیں ہے کہ ہم نے لانے والوں سے بات کرنی، ہم نے جمہوری لوگوں سے ہی بات کرنی ہے. لیکن آگے جمہوری لوگ تو ہو نا، آگے جو لوگ ہیں کیا وہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ جنہوں نے سیاست امپائر کی انگلی سے شروع کی ہو، ان سے کیا جا کے بات کریں؟ اور جہاں تک جمہوری نظام کو بچانے کا تعلق ہے تو ہم نے اس نظام کو بحال کرنے کے لیے اور بچانے کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، ہم نے شہادتیں قبول کی ہیں، ہماری قیادت مری ہے، ہمارے کارکن جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. اس لیے یہ فیصلہ آپ برائے مہربانی ہمارے پہ ہی رہنے دیں. ہم نے اس سسٹم کو بھی بچانا ہے، اس ملک کو بھی بچانا ہے، اس ملک کی عوام کو بھی بچانا ہے، جمہوریت کو بھی بچانا ہے. اس ملک کے اندر جو اس ٹائم حالات ہیں، آپ ان کو سوچ نہیں سکتے کہ وہ کس طرف لے جانا چاہتی ہے حکومت. یہ پہلی حکومت ہے جو اس پرامن تحریک کو پرتشدد بنانا چاہتی ہے. آج بھی ہمارے کارکنوں کے خلاف لاہور کے اندر اور دیگر اضلاع کے اندر
FIRs درج کی گئی ہیں، کیا مطلب ہے ان کا؟ کیا یہ مارشل لا آمریت سے بھی برا دور ہے کہ اس دور کے اندر لوگوں پر FIRs ہو رہی ہیں، لوگوں کے ڈیٹینشن آرڈرز نکل رہے ہیں، لوگ ایک ایک مہینے کے لیے نظر بند ہو رہے ہیں؟ کیا چاہتی ہے یہ حکومت؟ اس حکومت نے حسن مرتضیٰ صاحب یہ جو گرفتاریوں کی بات ہے، کتنا مزیدار اور کتنا نوٹی قسم کا حسن مرتضیٰ صاحب جو گرفتاریوں کا اور جہاں تک مقدموں کا سوال ہے، حکومت تو یہ کہتی ہے کہ عدالتی حکم پر عمل درآمد کرانے کے لیے وہ یہ مقدمے اور گرفتاریاں کر رہے ہیں سر۔ تو حسن مرتضیٰ صاحب عدالتی حکم بھی موجود ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور حکومت یہ کہتی ہے کہ عدالتی حکم پر عمل درآمد کرانے کے لیے اور عدالتی حکم کی جو خلاف ورزی ہے اس پر یہ مقدمے ہو رہے ہیں، اس پر یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، تو سر عدالتی حکم پر عمل درآمد جمہوری رویہ نہیں ہوگا؟ ہم کسی عدالت کو اس کی حکم عدولی نہیں کرتے، ہم تو قانون کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں، قانون پہ چلنے والے لوگ ہیں، ہم آئین بنانے والے لوگ ہیں۔ ہم نے اس بے آئین زمین کو متفقہ آئین دیا ہوا ہے، ہم نے اس کے تحفظ کے لیے جانیں قربان کی ہوئی ہیں۔ عدالت کا کہیں یہ حکم نہیں ہے فریڈم آف سپیچ پہ، عدالت کا کہیں حکم نہیں ہے کہ آپ یہ نہ کریں۔ سر کورونا کو دیکھتے ہوئے تو عوامی اجتماعات پر پابندی ہے نا سر؟ سر میری عرض سن لیں نا، جی جی، عوامی اجتماعات پر پابندی ہے تو FIR ہونی چاہیے نا وزیر اعظم کے خلاف جس نے حافظ آباد میں جلسہ کیا، FIR ہونی چاہیے نا وزیر اعظم کے خلاف جس نے فیصل آباد میں جلسہ کیا، FIR ہونی چاہیے نا وزیر اعظم کے خلاف جس نے لاہور میں جلسہ اپنی پوری لائز کو منانے میں اور سارا دن پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اور ہزاروں لوگ جو تھے اس ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، ادھر سارے روٹس لگے ہوئے تھے۔ کرے نا FIR، ساری عدالتیں کھلی ہوئی ہیں، آپ کریں نا FIR، ساری مارکیٹس کھلی ہوئی ہیں، سارے شادی ہال کھلے ہوئے ہیں۔ یہ کیا دورہ قانون ہے کہ جہاں PDM کا جلسہ ہو وہاں پہ آپ کہتے ہیں جی کہ پابندی ہے، اور بازار میں تو کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا، کتنی دکانیں ہیں جن کے باہر سینیٹائزر لے کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی ایسی جگہ موجود نہیں ہے۔ مساجد ساری کھلی ہوئی ہیں، مزارات سارے کھلے ہوئے ہیں، بس سٹینڈ سارے کھلے ہوئے ہیں، ہر چیز کھلی ہوئی ہے۔ کرونا نہیں پھیلتا، بڑا نوٹی کرونا ہے جی، وہ آ کے صرف PDM کے جلسے میں پھیلتا ہے اور 2 گھنٹے کے بعد وہاں سے وہ آگے شفٹ ہو جاتا ہے۔ جلسہ ملتان میں ہوتا ہے، وہاں کرونا کی ریشو کم ہے۔ راول پنڈی میں جلسہ ہی نہیں ہوتا، وہاں سب سے زیادہ کرونا ہے۔ گجرانوالہ میں جلسہ ہوتا ہے، وہاں ریشو بہت زیادہ کم ہے۔ حیدرآباد میں کرونا ٹھیک ہے، اگر قانون پر عمل درآمد کرانی ہے اور عدالتی حکم کو انفورس کرانا ہے تو وہ اکراس دا بورڈ سب پر انفورس کرانا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی باعثنس یا جانبدارانہ پن کا مظاہرہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ آپ کا موقف ہے حسن مرتضیٰ صاحب، بہت بہت شکریہ اس ساری صورتحال پر آپ ہمیں اپنے موقف سے آگاہ کریں۔ ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ویلکم ایک ناظرین، اسی سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان کے معاون خصوصی ترجمان رؤف حسن صاحب۔ سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر جس کا انتظار تھا آج PDM کا اجلاس، اس میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ بالآخر اعلان ہو گیا، 31 دسمبر تک ڈیڈ لائن دے دی ہے، تمام اراکین استعفے اپنی پارٹی قیادت کو جمع کرائیں گے۔ لیکن جہاں پر ایک اور امپورٹنٹ چیز، مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جی جو وزیراعظم نے مذاکرات کی پیشکش کی ہے ہم اسے مسترد کرتے ہیں۔ اب ہماری حسن مرتضیٰ صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جمہوری نظام کو نہیں کال آف کر سکتے، ڈیفینیٹلی جمہوریت کو لے کر چلنا ہے۔ اگر مذاکرات بھی انہوں نے نہیں کرنے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتایا کہ خان صاحب نے الزامات بھی لگائے، گورنمنٹ کہتی کہ جی بیرونی سپورٹ ہے، غدار ہیں، کرپشن کیسز کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے۔ گورنمنٹ اس ساری صورتحال کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے، ڈیڈ لاک توڑنے کے لیے کیا کرے گی سر؟ یہ نہ آر ہے نہ پار ہے، یہ بیچ میں مطلب یہ تاریخ دے دی جسے کہتے ہیں نا، کہتے ایک اور تاریخ دے دی انہوں نے، مطلب جو انہوں نے شو ڈالا ہوا تھا لیڈنگ اپ ٹو دس میٹنگ ٹوڈے، اس سے تو ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا کر گزریں گے۔ اور آج پھر وہی ایک بڑی سمپل سی بات کہ 13 کا جلسہ کرنا ہے، اس کے بعد آپ اینڈ آف دا منتھ تک استعفے جو ہیں وہ اپنی اپنی پارٹی کے لیڈران کے پاس جمع کرا دیجئے، اس کا جو کرنا ہوگا ابھی یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا۔ نمبر 1 یہ بھی نہیں ہے، اس میں 2-3 ایشوز ہیں۔ نمبر 1 میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی اس بات کے اوپر ایگری کرے گی، یہ میری ذاتی
मेरी एक राय है, मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग है पीपल्स पार्टी के बारे में ये। दूसरी बात है कि उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है इनके लिए जो है, इनकी अपनी पार्टी के अंदर जो है ये जल्दी क्यों कर रहे हैं। वाई इज़ इट कि मरियम सफ्तर जो है वो इतनी जल्दी में है, और ये जो पुश किया जा रहा था इसको कि जी कुछ कर दें कर दें कर दें कर दें, वो पुश भी उसी की तरफ से थी। इसमें पीपल्स पार्टी इतनी ज़्यादा एक्टिवली इसको आगे लेके नहीं चल रही थी। वो पुश इसलिए सब वापस कर रही है बेसिकली कि उनकी पार्टी के अंदर, उनकी फैमिली के अंदर जो फ्यूड है इस वक्त, वो चाह रही है कि वो किसी तरीके से उसको पीछे छोड़ सके। ठीक है। और उसका एक तरीका ये है जी कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ मोमेंटम इतना ज़्यादा बिल्डअप कर दें कि जो शहबाज शरीफ और उनके जो और तरह के जिस तरह से सोचते हैं, उन लोगों के पास ऑप्शन ना रहे ये कहने का कि जी अब हमने ये नहीं करना। ठीक है। जब वो 4-5 दिन के लिए पैरोल के ऊपर बाहर निकले थे तो उसमें बहुत सारी कहानियाँ निकली हुई जो मैं बयान नहीं करना चाहूँगा फ्रैंकली, जो कि इनके जो आपस के इख्तलाफात हैं वो खुल के सामने आए हैं, पब्लिक में सामने आए हैं, लोगों ने देखा है, जिन्होंने मुझसे भी बात किया और भी लोगों ने से बात की है उनकी। हुकूमत को इनका कोई डर ना था ना है, कोई खौफ ना था ना है। स्ट्रेटजी हमारी बिल्कुल क्लियर है, इन्होंने जो करना करना, ये अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे हैं और बहुत जल्दी आप ये जो जिन डिफरेंसेस की हम बात कर रहे हैं ये खुल के सामने आ जाएंगे और उसके बाद इनका जो स्टीम है वो ख़त्म हो जाएगी और वहीं रुक जाएंगे। ये आगे जाना चाहते हैं तो वो भी चले जाएं। लेकिन तब तक कोविड और खुदा न खास्ता सूरत हाल ख़राब हो गई, आवाम का ज़्यादा नुकसान हो गया, तो गवर्नमेंट फिर उसको कैसे बचाएगी सर? देखिए, गवर्नमेंट का रवैया बिल्कुल इस सिलसिले में बिल्कुल क्लियर है। वो ना सिर्फ ये कि हुकूमत की अपनी रेट का सवाल है, बल्कि इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो इंजंक्शन है जिसमें उन्होंने NCOC के जो SOPs हैं उसको ऑथेंटिकेट किया है। ये अपोजिशन अब बार बार जो कह रही है कि जी हमें ना हुकूमत का कोई हमें पता है, ना ही हमने उन IHC के जो एडजुडिकेशन है उसके बारे में हम करें। दैट मीन्स कि जी हुकूमत के रेट को भी ये डिफाई कर रहे हैं और जो जुडिशरी है उसको भी ये डिफाई कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हमने अपनी जो एजिटेशन है, हमने अपना मुकदमा वो लेके आगे चलना है। तो हुकूमत एक तरफ तो कोविड का जो अजाब है वो कौम के ऊपर पड़ा हुआ है, सारी दुनिया के ऊपर है एक्चुअली। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि हम नहीं चाहते कि उसके साथ साथ हम हुकूमत कोई ऐसा स्टेप ले जिससे कि आवाम की मुश्किलात में और इजाफा हो। ये अब हुकूमत डेफिनेटली ये नहीं चाहेगी कि जी हम अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को कहें कि जी वो बंदूकें लेके बाहर निकलें और आवाम को रोकें। ये मसले का हल नहीं है, बल्कि ये इनका जो चाह रहे हैं हुकूमत करे, ये हम उस ट्रैप में फॉल करेंगे और हम वो करेंगे। हम इस वक्त कोई वायलेंस नहीं करना चाहते, बिल्कुल नहीं होगा। इनको इसकी इजाज़त नहीं है। लेकिन जो NCOC के जो SOPs हैं उनके मुताबिक और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो एडजुडिकेशन के मुताबिक जो ये इलीगल एक्टिविटी है, ठीक है, इलीगल एक्टिविटी जो करेगा और जो उनकी एडर्स एंड अबैटर्स होंगे, वो कोई भी हों, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे और वो मुकदमा जो हैं उनको हम मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। बिल्कुल क्लियर है इस वक्त सिचुएशन हुकूमत की, और इससे ज़्यादा हुकूमत को कुछ करना भी नहीं चाहिए। अच्छा सर, अब एक और चीज़ जो आपसे जानना ये चाहेंगे कि आज ही खान साहब ने ताज़ा बयान दिया, इनको कहा कि जी बैरूनी इमदाद इनको सपोर्ट मिल रही है। फिर गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा PDM की जब मूवमेंट शुरू हुई थी तो वो गद्दारी के लेबल वाला भी मोमेंटम शुरू हुआ था, एंटी स्टेट बयानात पर डेफिनेटली उसकी वजूहात थी। अब दूसरी जानब ये कहा जाता है कि हम नेशनल इश्यूज़ पर इनसे डायलॉग करने के लिए तैयार हैं। तो अगर ये जो कि गद्दार, अगर इनको गवर्नमेंट कह रही है बैरूनी किसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं, अगर वो सब भी अपनी जगह मौजूद है, तो फिर इन्हीं एलिमेंट्स के साथ डायलॉग करने को भी गवर्नमेंट तैयार है नेशनल इश्यूज़ पर? सर देखिए, गद्दार का लफ्ज़ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया उनकी डिस्कोर्स में। उन्होंने कहा कि कोलिशन ऑफ कंट्रीज़ हैं जिनका कि शायद इनको सपोर्ट हासिल हो, तो मुल्क को तोड़ने इस सिलसिले में जो डोसियर प्रेजेंट किया गया है उस दिन जॉइंटली बाय द फॉरेन मिनिस्टर एंड DG ISPR, उसमें वो तमाम हकायक जो हैं पहली दफ़ा पाकिस्तान की 73 साल तारीख में एक हुकूमत ने उनको सामने लेके आई है विद फैक्ट्स एंड प्रूफ्स, और वो हमने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर शेयर किया है, यूनाइटेड नेशंस के साथ शेयर किया है, G5 के साथ जो बड़े परमानेंट मेंबर्स हैं उनके साथ शेयर किया है, और हम हर इंटरनेशनल फोरा के ऊपर उसको लेके जा रहे हैं। किसी हुकूमत में ये हिम्मत नहीं हुई थी कि इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो पब्लिक करे। सर, उस डोसियर में ये भी था कि क्या ये जो एलिमेंट्स हैं जो इंसर्जेंसी कर रहे हैं ये अपोजिशन को भी सपोर्ट कर रहे हैं, फंड कर रहे हैं? वो क्यों नहीं करेंगे? उसमें अफ़गानिस्तान के सॉइल के से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का जिक्र है, उसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट का जिक्र है, और अगर आप हिस्टोरिकली देखा जाए तो पिछले 15, 20, 25 सालों में मुस्लिम वर्ल्ड के साथ हुआ क्या है। स्टार्टिंग विद अफ़गानिस्तान, इराक़ को देखो क्या हाल उसका कर दिया, हशर कर दिया, सीरिया में आप देखिए क्या है, लिबिया का क्या है, यमन को देखिए क्या है, उसके बाद ये क्यों हो रहा है सारा कुछ।
سر یہ تو بڑا سیریس ایشو اور اپوزیشن تو یہ ملک کے اندر موجود ہے، اس پہ پھر ایکشن لیں. جب آپ ملک میں ڈی اسٹیبلائزیشن کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ ان کے فیسیلیٹیٹرز یہاں پر کوئی پولیٹیکل مسئلہ ایسا نہیں ہے میرے بھائی جو کہ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے حل نہیں ہو سکتا. خان صاحب نے بارہا کہا ہے، پہلی سپیچ ان کی جب انہوں نے ابھی اوتھ آف آفس نہیں لیا تھا، پرائم منسٹر خان نے کہا تھا میں ان کے ساتھ ہر مسئلہ جو ہے وہ بیٹھ کے بالکل ٹھیک ہے حل کرنے کو تیار ہوں، لیکن NRO اور جو وہ ان کو ریلیف کا مسئلہ ہے جو ان کا کرپشن کا، اس کے اوپر میں کمپرومائز ٹھیک ہے. سر یہ جو ڈوزیئر والا انٹرنیشنل ایشو جو بہت سنگین معاملہ ہے، ڈیفینیٹلی وہ تمام پاورز جن کو ملک میں انریسٹ پھیلانے کے لیے فنڈ کیا جا رہا ہے، کیا اپوزیشن ملک کے اندر انہیں سپورٹ کر رہی ہے؟ دیکھیے یہ تمام جو ایشوز میں جن ملکوں کا میں نے نام لیا ہے جہاں کے جو اس وقت ورچولی تباہ و برباد ہو چکے ہوئے ہیں، یہ پہلے ڈی اسٹیبلائزیشن سے شروع ہوتے ہیں. یہ ان کی فوج کو پہلے ویک کیا جاتا ہے، ملک میں ڈی اسٹیبلائزیشن کریٹ کی جاتی ہے تاکہ ان کا شکار کرنا آسان ہو سکے. یہ بڑی کلیئر کہانی ہے جو کہ آپ کو بار بار کھیلی گئی ہے پچھلے 15-20-25 سالوں اپوزیشن نوئنگلی کر رہی ہے. میں نہیں کچھ کہنا چاہتا، میں بار بار آپ نے تیسری دفعہ مجھ سے سوال کیا، میں نے کہا کہ جو سچویشن ہے اپوزیشن کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس قسم کے کسی ایفرٹ میں حصہ نہ بنے کانشیسلی اور انکانشیسلی. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کانشیسلی مشکل، لیکن وہ یہ چونکہ یہ سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے پاکستان کے بارے میں، جس کے میں نے کہا کہ ڈوسیئر موجود ہے، اس میں فیکٹس اینڈ فگرز پڑے ہوئے ہیں سارا. ڈیفینیٹلی یہی میرے لیے بھی شاکنگ، اور مجھے یقین ہے کہ یہ شاکنگ بات ناظرین کے لیے بھی ہوگی. اس نہج کے اوپر اپوزیشن اور ڈوسیئر کا آپس میں اس وقت آج اگر آپ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو میں فیل کرتا ہوں کہ یہ جو اپوزیشن کی موومنٹ ہے وہ ڈی اسٹیبلائز کرنے، اس طریقے سے ان کے پولیٹیکل مسائل حل نہیں ہوں گے. گورنمنٹ کمپرومائز نہیں کرے گی. گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آپ کے جو مسائل ہیں، جو آپ کے ڈیمانڈز ہیں، وہ آئیے ٹیبل کے اوپر لائیے، ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں، ایکسیپٹ NRO کرپشن. وہ پارٹی کے مینیفیسٹو کا حصہ ہے اور اس کے ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. ابھی فیل کہ جی جتنا اس نے ملک کو ڈیمیج کیا ہے کسی اور چیز نے ڈیمیج نہیں کیا. سر اس پہ ایک اور کنسرن، بینگ اے ووٹر، میں بھی ایک پاکستانی سٹیزن ہوں، ووٹر ہوں، میری طرح کے ڈیفینیٹلی بہت سارے ووٹرز اس وقت اس شاکنگ سٹیٹ میں ہوں گے کہ ہم ووٹ دے رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں تقریباً 2 کروڑ کے لگ بھگ انہوں نے مل کے جو ووٹ لاسٹ الیکشن میں بھی حاصل کیا، جو ان کا جوائنٹ ووٹ تھا، تو ان تمام لوگوں نے ایسے لوگوں کو ووٹ دیا جو کہ فیسیلیٹیٹر ان طاقتوں کے بنے ہوئے ہیں وچ ایکچولی وانٹ ٹو بریک پاکستان. دیکھیے میں نے یہ نہیں کہا، میں پھر آپ کو کریکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بنے ہوئے ہیں، لیکن میں نے ایک سچویشن آپ کے لیے انیکٹ کی ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے اور اس خطے میں کیا ہوتا رہا ہے. اس وقت اگر آپ اپنے اس ایجیٹیشن کو ایک اس نہج تک لے کے جائیں گے کہ وہ ملک کے اندر جو پیس ہے، جو ٹرانکویلٹی ہے، اس کو افیکٹ کرتا ہے، تو لازمی بات ہے جو ہماری انیمیکل پاورز ہیں، جو ہماری دشمن طاقتیں ہیں، وہ اس کو ایکسپلوئٹ کریں گی. تو اپوزیشن کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ بیس کے اوپر آ کے اپنے جو ان کے اور ایک دیکھیے پہلے دن سے آپ کو پتہ ہے کانسٹیٹیوشن میں جو آپ کے اس میں طریقے لکھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کو الیکشن سے کوئی آپ کے کوئی مسائل ہیں، اگر آپ کے کوئی ایشوز ہیں، تو آپ نے جو آپ کے پاس آپشنز جو ہیں ان کو لکھا گیا ہوا ہے. اس میں آپ ROs کے پاس جائیے، اپنی پٹیشنز موو کیجئے. 13 پٹیشن صرف انہوں نے موو کی تھی 2018 کے الیکشنز میں. ٹھیک ہے، تو مطلب اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آبجیکٹو یہ نہیں تھا کہ الیکشنز کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ یہ نہیں تھی کہ الیکشنز واقعی ریگڈ ہیں، الیکشنز ریگڈ نہیں تھے. اس وقت سے پہلے دن سے ان کا جو موٹو تھا وہ یہ تھا جی کہ ہم نے اس حکومت کو نہیں چلنے دینا، اور پچھلے 2.5 سال جو ہیں وہ ثابت کرتے ہیں کہ انہوں نے ہر دن اس حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی. ایون اف سر اگر ایک سپوزیشن ہم بنا لیتے ہیں کہ استعفے دے دیتے ہیں، اور ان کے استعفے آج جس طرح سے خان صاحب نے کہا کہ ہم ضمنی الیکشن کرا دیں گے، اور انہوں نے اس اعتماد کا بھی اظہار کیا کہ ہم وہ ضمنی الیکشنز کلین سویپ کر جائیں گے، تو سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے اس یقین کے پیچھے گراؤنڈ ریئلٹیز میں کوئی ٹھوس وجہ موجود ہے کہ 2018 میں جو سپورٹ PTI کے پاس تھی ٹو ڈیٹ 2020 میں اس کے اختتام پر، کیا اس سے زیادہ سپورٹ ابھی PTI کے پاس ہے سر؟ اس سے زیادہ سپورٹ ہوگی. آج میں اپنے ایک دوست ہیں ہمارے، ان سے بات کر رہا تھا، انہوں نے بھی بہت ریسنٹلی اپنے ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی ہے، اور وہ ان کا اسپیشلی مجھے فون آیا آج، اور وہ کہتے ہیں کہ میں حیران پریشان ہو گیا ہوں خود کہ اس وقت جب میں نے سوال یہ پوچھا کہ جی آپ پاکستان کے کس پولیٹیکل لیڈر کو ٹرسٹ کرتے ہیں، 62% نے عمران خان کا نام لیا، اور اس کے جواب میں اس کے برعکس نواز شریف بس 20%، اور پیپلز پارٹی آصف نظاری بس 3%.
اس کے یہ آ جائے گا، پلس کنسلٹنٹ کا بھی نہیں ایک لاسٹ ویک میں پلس کنسلٹنٹ کا ایک سروے ہوا تھا، اس میں میجورٹی آف دا گورنمنٹ وہ سیٹسفائڈ نہیں تھی گورنمنٹ کی پرفارمنس سے یا پھر گورنمنٹ کی جو میجورٹی نہیں تھی جی، اس میں 40-39 کا مسئلہ تھا، میں نے وہ دیکھا تھا سارا کچھ، اس میں کوئی اتنا فرق نہیں تھا، اور اس کے جو اس کا اس میں صرف 3000 بندوں کو انہوں نے لیا ہوا تھا. یہ دس از ناٹ اے لارج انف سارٹ آف. یہ والا جو آپ بتا رہے ہیں جو بہت بڑا بہت ایکسٹینسو ہے. اچھا سر اس میں ایک جو ایکچولی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اور جو گراؤنڈ سینٹیمنٹ ہے اس کی عکاسی ہوتی ہے. سر آخر میں صرف آپ سے اب یہ جاننا چاہیں گے کہ نیب اور اپوزیشن کی طرف سے جو بات چیت کی جا رہی ہے کہ ہمارے جو کرپشن کے مقدمات ہیں گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ NRO مانگ رہے ہیں اور نیب مقدمات کا خاتمہ چاہتے ہیں. اب سپریم کورٹ کی جانب سے عدالتوں کی جانب سے نیب کے طریقہ کار پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, حکومتی وزراء نے نیب کے طریقہ کار پر سوالات اٹھائے ہیں, اپوزیشن بھی اٹھاتی ہے. اب سلیم مانڈی والا صاحب نے ریسنٹلی سینٹ کا اجلاس ریکوزیشن کی ہے کہ جی ہم اب فلور آف دا سینٹ پہ تحقیقات کریں گے نیب افسران کے اثاثوں کی. تو اگر باقی سب کے اثاثے پبلک ہو سکتے ہیں کیبنٹ ممبرس کے, اسپیشل ایڈوائزرس کے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ ساتھ دے گی اب سلیم مانڈی والا صاحب کے اس سارے؟ بالکل نہیں دے گی. وہ پولیٹیکلی ایکسپرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو. یہ تمام مجرمین ہیں, ایلیجڈ کرمنلز ہیں, ایلیجڈ کرمنلز, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور یہ سب وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. کہ حکومت بالکل آپ کے ایک پولیٹیکل فورم کو, پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کو, ایک جو آپ کا ایک پارلیمنٹ کا حصہ ہے اس کو پولیٹیکل موٹیوز کے لیے استعمال ہونے کی بالکل حکومت اجازت نہیں دے گی. لیکن ہم نیب کے اوپر بھی بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں. دیکھیے ہر انسٹیٹیوشن میں اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ امپروو ہو, اور ہر انسٹیٹیوشن کو امپروو ہوتے رہنا چاہیے. تو اپوزیشن سے نیب پر بات کرنے کو اب تیار ہیں؟ بالکل ہر چیز پہ تیار ہیں. ریپریو نہیں ملے گا, NRO نہیں ملے گا. یہ نہیں ہوگا جی کہ نیب کو بند کر دیا جائے. یہ نیب کو بند کرنا چاہتے ہیں, نیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس کے اوپر حکومت بالکل ہی مانے گی. ہاں اس کی پرفارمنس کو امپروو کرنے کے لیے بیٹھنا ہے, ریفارمز کے لیے بالکل ہر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے, لیکن مقدمات بند نہیں ہو سکتے. بہت بہت شکریہ رؤف حسن صاحب اس سارے معاملے پر آپ ہمیں حکومتی موقف سے آگاہ کریں. ناظرین جہاں پر وقت ہوئے ایک شارٹ بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اس ساری صورتحال پر تجزیے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس صاحب نے. سر آج پی ڈی ایم نے اب سے کچھ دیر پہلے اعلان کر دیا ہے, بالآخر انتظار کر رہے تھے کہ آج بڑا اہم اجلاس ہے, استعفوں کا کافی شور تھا. 31 دسمبر تک استعفے جمع کرائے جائیں گے اپنی پارٹی قیادت کو, پھر 31 دسمبر کے بعد طے کریں گے. لانگ مارچ ہے, پہیا جام ہڑتال ہے, شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی, 13 دسمبر کا جلسہ لازمی ہوگا. بس سب کچھ نیا آپ کو اس ساری صورتحال میں لگا ہے یا پھر وہی ہومیوپیتھک بیان ہی ہے پی ڈی ایم کی جانب سے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ ہومیوپیتھک بیان ہے. دیکھیے کیونکہ کل ان کی اسٹیئرنگ کمیٹی ڈیٹ وائز جو ہے وہ اعلان کرے گی کہ کب ہم نے, پہیا جام ہڑتال ایک بڑا فیصلہ ہے کیونکہ پہیا جام ہڑتال ہم نے 77 کے بعد پاکستان میں نہیں دیکھی, اور مجھے نہیں لگتا کہ پہیا جام ہڑتال ہو پائے گی. ہاں البتہ یہ ہے چونکہ پاکستان میں تحریکیں ہمیشہ شہروں میں چلتی ہیں, دیہاتوں میں نہیں چلتی, ماں سوائے 83 کی MRD کی موومنٹ کی. تو جو انہوں نے اعلان کیا اس سے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا دائرہ بڑھا رہے ہیں, اور غالباً 13 دسمبر سے 31 دسمبر کے بیچ میں یہ سارے جو ہے وہ کریں گے, پروٹیسٹ کریں گے. ہو سکتا ہے کہ 13 دسمبر سے پہلے جو اب جمعہ آ رہا ہے اس پہ کوئی جو ہے احتجاجی کال دی جائے اور ایک مومنٹم بنایا جائے. لیکن 13 دسمبر سے 31 دسمبر کے بیچ میں وہ ٹیمپو, صحیح معنوں میں ٹیمپو بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ پورے ملک کو اس میں انگیج کیا جائے. اور یاد رکھیں کہ 13 دسمبر کے بعد جو ان کا اگلا جلسہ ہوگا وہ 27 دسمبر کو جب بے نظیر بھٹو کی شہادت کی جو ہے وہ برسی کا دن ہوگا, اور غالباً مڈ جنوری تک ان کا پلان ہے کہ مڈ جنوری تک جو ہے وہ اسلام آباد میں مارچ کریں. جو پہلے ایک ہائپ بنی تھی کہ جی 13 دسمبر کو یہ آج کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہو جائے گا, وہ غالباً کل یا پرسوں بھی میں نے آپ کے ہی ہم ٹی وی کے ایک پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ اگر استعفوں کی بات آتی ہے, استعفوں کا آپشن آسان آپشن نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ کے پاس بہت کچھ کھیلنے کو ہوتا ہے. اسپیکر موجود ہیں, اسپیکر استعفے آپ دے دیں گے تو اسپیکر ان استعفوں کو لے کے بیٹھ جائیں گے. کیونکہ یہ نہیں ہوتا, جب آپ انڈیویجولی MNA جا کے استعفیٰ دیتا ہے تو اس کی نوعیت بالکل مختلف ہوتی ہے. لیکن فرض کریں اگر کوئی پارٹی ہیڈ جا کے سارے N بلاک ریزگنیشن ان کے پاس کرتا ہے تو پھر اسپیکر کے پاس
یہ آپشن ہوتا ہے کہ وہ انڈیویجولی ممبرز کو کال کرے اور یہ پوچھے کہ جی آپ نے کسی دباؤ کے تحت تو استعفے، تو وہ آپشنز جس طرح ہم نے پی ٹی آئی کی 2014 میں دیکھا تھا، تو میرا خیال ہے استعفوں کے آپشن سے پہلے وہ ملک میں یہ فضا بنانا چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل انسرٹنٹی پیدا کریں، غیر یقینی صورتحال پیدا کریں اور اتنا زیادہ پریشر بلڈ کریں کہ پھر جب لانگ مارچ کی کال دی جائے تو وہ کم سے کم 1,00,000 2 لاکھ لوگوں کو لے کے وہاں پہنچ پائیں. یہ جو صورتحال ہے، اور اس دوران وہ یہ انہوں نے آپشن رکھا ہے. یہ واضح طور پہ آج مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جی وہ وزیر اعظم عمران خان سے کوئی ڈائلاگ نہیں ہوں گے. اب میرے نزدیک، ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اس سے اختلاف کریں، میرے نزدیک یہ انتہائی غیر جمہوری رویہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے چارٹر میں تو یہ لکھ رہے ہیں، سویلین بالادستی کی بات کرتے ہیں جی، لیکن آپ وزیر اعظم سے ڈائلاگ کرنے کو تیار نہیں ہیں، چاہے وہ وزیر اعظم کے ریزگنیشن کے اوپر بھی ہو. کیا 77 میں ذوالفقار علی بھٹو کا ریزگنیشن نہیں مانگ رہی تھی اس وقت کی اپوزیشن، لیکن بھٹو صاحب سے انہوں نے مذاکرات کی اور پھر ایک نتیجے پر بھی پہنچے. یہاں وہ غالباً جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی طرف توجہ دے. اب 13 دسمبر کا جو شو آف اسٹرینتھ ہوگا، ٹھیک ہے، وہ ڈٹرمن کرے گا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کتنی اس سے اننرو ہوتی ہے، کتنی نروس ہوتی ہے. وہ تو 13 دسمبر کے بعد ایک اور صورتحال بھی جلسے کو دیکھ کر ہمارے سامنے واضح ہوگی. استعفوں والی بات پر ہی اگر پی ڈی ایم کے اندرونی رفٹس کی جو بات ہو رہی تھی کہ اس میں جو سب سے بڑا سٹیک ہے استعفوں والے معاملے پر، وہ تو پیپلز پارٹی کا ہے، کیونکہ پورا ایک صوبہ ان کے پاس ہے، صوبائی حکومت ان کے پاس ہے سندھ میں. تو اگر استعفے جمع کرانے والی بات آئی ہے جس طرح سے کہ پارٹی قیادت کو استعفے جمع کرائے جائیں گے صوبائی اسمبلیوں سے بھی، قومی اسمبلی سے بھی، تو پیپلز پارٹی کیا تھرو بائی آل اٹس ہارٹ رضامند ہے پھر اس سارے استعفے دینے والے معاملے پر؟ اور اس سے پہلے جو سارے انالیسس سامنے آ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی تو کجا نون لیگ میں بھی رفٹ موجود ہے استعفے دینے والے معاملے پر، پھر وہ سب سائڈ پہ ہو گئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، نون لیگ میں چیزیں ہو سکتی ہیں کہ سارے کے سارے ریزگنیشن نہیں ہوں. پیپلز پارٹی میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ پیپلز پارٹی کو اگر سارے استعفے بھی دے دیتے ہیں تو کوئی بھی انتخابات ہو، پیپلز پارٹی کو انٹیریئر سندھ میں بہت بڑی پرابلمز نہیں فیس کرنی پڑے گی. پیپلز پارٹی، غالباً پیپلز پارٹی کا پروپوزل یہ ہے کہ جس طرح 2014 میں پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا کی پرویز خٹک کی گورنمنٹ نے منع کر دیا تھا کہ جی خیبر پختونخوا اسمبلی سے استعفے نہیں دینے چاہیے، اور پھر پنجاب اسمبلی سے بھی استعفے نہیں آئے، صرف قومی اسمبلی سے استعفے آئے. وہی آپشن غالباً وہ یوز کریں گے فرسٹ اسٹیج پہ کہ قومی اسمبلی، اس لیے کہ سندھ میں صرف یہ رسک نہیں ہے کہ اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی، سندھ میں اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی اگر سارے استعفے آ گئے. سندھ میں میجورٹی جو ہے ظاہر ہے 2/3 میجورٹی ہے پیپلز پارٹی کی، تو اسمبلی تو نہیں بچے گی. لیکن وہاں پھر کرائسس کیا ہوگا؟ وہاں کرائسس یہ سندھ میں ہوگا کہ سندھ میں ایک انٹرم گورنمنٹ بنا دی جائے گی، اور وہاں پیپلز پارٹی کو خدشہ یہ ہے کہ وہاں پھر بڑے پیمانے پہ وچ ہنٹ ہوگی. اور یہ جو صورتحال ہے اس کو اوائڈ کرنا چاہتی ہے پیپلز پارٹی. غالباً باقی جو جماعتیں ہیں وہ پیپلز پارٹی کے اس موقف سے بہت زیادہ اختلاف نہیں کرتی، تو وہ ایک آپشن کے طور پہ رکھیں گے سندھ کو. قومی اسمبلی سے اگر استعفے کی بات آئی تو قومی اسمبلی سے پیپلز پارٹی کے بہت کم، شاید ایک آدھ کوئی اگر ہو تو ہو جو اتنا رسک لے گا کہ وہ پیپلز پارٹی اور یا آصف علی زرداری یا پارٹی فیصلہ کرتی ہے کہ استعفے دیں اور وہ نہ دے استعفے. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے صوبائی اسمبلیوں میں جس طرح توڑے گئے ہیں لوگ، ابھی بھی کچھ اطلاعات ہیں کہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن اصل ایشو یہی ہے کہ ریزگنیشن کو ابھی وہ بالکل ود ہولڈ رکھیں گے. ابھی بالکل ریزگنیشن کا آپشن جو ہے وہ 31 دسمبر کو اگر فیصلہ ہوتا ہے، جس طرح انہوں نے اناؤنس کیا 31 دسمبر کو لانگ مارچ کا فیصلہ ہوتا ہے، تو کتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو لے کے وہ پہنچتے ہیں وہ ڈٹرمن کرے گا. ٹھیک ہے مظہر عباس صاحب، اس ساری صورتحال میں پی ڈی ایم نے اناؤنس کر دیا، اب 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن بھی دے دی. اب دوسری جانب گورنمنٹ کی اگر موقف کی اور گورنمنٹ کی پوزیشن کی بات کریں تو آج خان صاحب بڑے کانفیڈنٹ انہوں نے بیان دیا. انہوں نے کہا کہ ہم تو پورے اعتماد ہیں، ضمنی انتخابات کرا دیں گے اگر استعفے دے دیں گے. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے خان صاحب کافی کانفیڈنٹ ہیں اس ساری صورتحال میں گورنمنٹ کی پوزیشن کو لے کے؟ حالانکہ جب انہوں نے یہ بیان دیا کہ ہم ضمنی انتخابات کرا دیں گے، اس
کے بعد انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اصلاحات ہم نے جو لانی تھیں ان میں دیر ہوئی جس کی وجہ سے ملک کو نقصان بھی ہوا. تو کیا وجوہات ہیں گورنمنٹ کی اتنے کانفیڈنس کی؟ دیکھیے، ایک تو عمران خان جو ہے ان کی پرسنالٹی کو اگر جو لوگ جانتے ہیں انہیں یہ پتہ ہے کہ عمران خان اگر وہ یہ محسوس بھی کر رہے ہیں کہ چیزیں جو ہے تھوڑی سی ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہیں، تب بھی وہ کبھی بھی شو نہیں کریں گے کہ چیزیں ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہیں. تو وہ ان کا ایک پرانا، ان کا ہمیشہ سے ان کی پرسنالٹی کا حصہ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے مخالف پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیں گے کہ وہ پریشان ہیں. وہ ہمیشہ اپنے آپ کو پر اعتماد طریقے سے پیش کریں گے. لیکن ایسا ہے نہیں. تو جو پرابلم ہے وہ ان کو کولیشن پارٹنرز کے ساتھ ہے. کولیشن پارٹنرز کو انہیں وہ اس طریقے سے 2.5 سال میں لے کے نہیں چلے جس طریقے سے. لیکن جس چیز نے ان کو زیادہ اعتماد دیا اور شاید سب سے زیادہ اعتماد دیا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے. اور وہ جو سپورٹ ہے وہ ظاہر ہے جیسے کولیشن پارٹنر جب بھی کوئی ڈیفیکلٹی ہوتی تھی، کولیشن پارٹنر کی طرف سے کوئی پریشر آتا تھا، دباؤ آتا تھا، تو وہ رخ کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کا اور وہ کہتے تھے کہ جی آپ ان کو ٹیکل کریں، اور وہ ٹیکل کر لیتے تھے. MQM پاکستان نے ایک مرتبہ کوشش کی اپنے مطالبات پر زور دینے کی، تو ان کے کچھ لوگوں کو ادھر ادھر اٹھا لیا گیا، کچھ دباؤ آیا، MQM پاکستان چپ ہو کے بیٹھ گئی. PMLQ کے اگر قائدین سے بات کریں آپ کو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک اشارہ ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں، جب اشارہ نہیں ہوگا تو ہم ان کے ساتھ نہیں آئیں گے. تو وہ جو عمران خان صاحب کا ایک اعتماد ہے، وہ ایک تو یہ بھی ہے کہ کولیشن پارٹنرز جن کے ساتھ عمران خان کا سارا ارینجمنٹ ہے وہی کولیشن پارٹنرز کو لے کے عمران خان صاحب کے ساتھ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس صورتحال میں یہ پریشر بڑھے گا. کولیشن پارٹنرز جو ہے وہ بہت خوش نہیں ہیں اور وہ یہ چاہیں گے جب دباؤ بڑھے گا تو عمران خان کو، اگر اس وقت صورتحال ہے تو جس انداز میں انہیں کولیشن پارٹنرز کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہیے وہ اب تک نہیں چل رہے. لیکن ان کا اعتماد یہی ہے کہ اگر بہت ایک ورسٹ سینیریو بھی آتا ہے تو میں ریزائن کر سکتا ہوں، میں فریش الیکشن عمران خان فریش الیکشن بھی کال کر سکتے ہیں. تو مظہر صاحب، یہ جو آپ نے کانفیڈنس کی وجہ بتائی ہے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ جس کی وجہ سے کولیشن پارٹنرز بھی ان کے ساتھ ہیں، تو وہ جو ضمنی انتخابات میں جیت کا یقین ہے خان صاحب کو، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آن گراؤنڈ، آن فیلڈ پبلک سپورٹ میسو ابھی بھی خان صاحب کے ساتھ PTI کے ساتھ ہے ڈسپائٹ جو موجودہ اکنامک سچویشن ملک فیس کر رہا ہے؟ دیکھیں، 150 پونے 200 لوگ اگر ریزائن کر جائیں گے تو کیوس ہوگا، انارکی سچویشن ہوگی. الیکشنز کیسے ہوں گے؟ بائی الیکشنز، کیونکہ یہ اپوزیشن جماعتیں حصہ نہیں لیں گی. لیکن حصہ نہ لے کے وہ گھر پہ تو نہیں بیٹھیں گی، وہ جہاں الیکشن ہوگا وہاں ڈسٹربنس ہوگی. تو اتنا ایزی نہیں ہے. اسمبلی ڈیزالو کی طرف پھر آپشن جائے گی، اسمبلی ڈیزالو کی طرف آپشن جائے گی. اسمبلی ڈیزالو کی طرف تو عمران خان نہیں، اگین عمران خان اگر فریش الیکشن پہ جانا چاہیں گے تو وہ جا سکتے ہیں. لیکن کیوس ہوگا، اور کیوس میں جو ہے وہ سچویشن، میں نے ہم نے جتنی بھی تحریکیں دیکھی ہیں اس تحریکوں میں حکومت نہیں جاتی، نظام جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہی PDM کا جو اس وقت صورتحال ہے، میں بہت زیادہ کنونس نہیں ہوں PDM کے جو آرگومنٹس ہیں اگینسٹ عمران خان، یعنی عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے جو آرگومنٹس ہیں، کیونکہ یہ آرگومنٹ تو 2.5 سال پہلے بھی تھے. 2.5 سال پہلے آپ نے اس پارلیمنٹ کو ایکسیپٹ کیا، آپ نے جا کے اوتھ لیا، آپ نے وہاں تقاریر کی. آج 2.5 سال بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ہی از ناٹ ایکسیپٹیبل. یعنی جتنی بھی خراب گورننس ہو، جتنی بھی خراب گورنمنٹ ہو، اس کو ہٹانے کا تو ایک طریقہ ہے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس، نو کانفیڈنس لے آئیں، یا جو ہے عمران خان استعفیٰ دے دیں. تو اس کے علاوہ جو صورتحال ہے کہ وہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم کسی بہتر سسٹم کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. مظہر عباس صاحب، اس ساری صورتحال میں جو اپیرنٹلی اب لگ رہا ہے کہ اگر تو یہ صورتحال پوائنٹ آف نو ریٹرن یا ڈیڈ لاک کی طرف چلی جاتی ہے، جس کو توڑنے کے لیے مذاکرات ہی ایک ویلڈ ریزنیبل آپشن نظر آتا ہے، لیکن مذاکرات کی جہاں آج وزیر اعظم صاحب نے بھی پیشکش کی کہ ہم قومی ایشوز پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن مولانا صاحب نے اور PDM نے تو پھر مسترد کر دی یہ دعوت. اب
آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہاں پر پی ڈی ایم جو ہے وہ زیادتی کر رہی ہے اس سارے جمہوری نظام کے ساتھ مذاکرات کی دعوت کو مسترد کر کے، نوئنگ دا فیکٹ کہ جب وزیر اعظم صاحب نے مذاکرات کی دعوت دی تو ساتھ ہی انہوں نے ایک دفعہ پھر سے یہ کہا کہ پی ڈی ایم جو لیڈرز ہیں ان پر بیرونی سپورٹ ہے، بیرونی امداد ہے، اور اس سے پہلے بھی حکومتی جماعت کی جانب سے غداری کے فتوے اور لیبلز لگتے رہے ہیں، تو اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ میں بھی کیا پی ڈی ایم مذاکرات کر سکتی ہے؟ دیکھیے یہی خان صاحب کی غیر سیاسی اپروچ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف آپ ڈائلاگ کی دعوت دیں اور دوسری طرف ان کو چور ڈاکو بھی کہیں. یعنی آپ کے نزدیک وہ بالکل ہوں گے چور ڈاکو، آپ کے نزدیک بالکل وہ کرپشن میں ملوث ہوں گے، لیکن پھر آپ ڈائلاگ کس پر کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور اگر اس پہ ڈائلاگ کرنا چاہ رہے ہیں تو کم سے کم ٹیمپریچر کو دیکھیں. ڈائلاگ کے لیے بھی ایک فضا بنائی جاتی ہے نا. آپ آج اگر عمران خان یہ باتیں نہیں کرتے اور پیورلی یہ باتیں کرتے کہ میں فارملی میں باضابطہ طور پہ اپوزیشن کو ان ایشو پہ 1 2 3 4 اس میں آپ نیب ویب سب کو ہٹا دیتے، میں باضابطہ طور پہ مذاکرات کی دعوت دیتا ہوں. دیکھیے میڈیا سے بات کر کے آپ یہ کہنا اور بات ہوتی ہے، اور باضابطہ مذاکرات کے لیے کسی اپوزیشن کو انوائٹ کرنا اور بات ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپوزیشن کو انوائٹ بھی کر رہے ہیں اور دوسرے ہی سینٹنس میں ان کے بارے میں جو زبان استعمال کر رہے ہیں، تو اس کے بعد ڈائلاگ کیسے ہوں گے؟ تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب اگر ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ڈائلاگ کے لیے کم سے کم یہ فضا نہیں ہوتی، اس کے لیے ایک دوسری فضا بنائی جاتی ہے. یہ جو صورتحال ہے اس میں پی ڈی ایم جہاں اپنا موقف جو پی ڈی ایم دے رہی ہے اس کے لیے کہیں نہ کہیں، کیونکہ دونوں ایکسٹریم پوزیشنز پہ ہیں، جب تک دونوں اپنی پوزیشنز کو فلیکسیبل نہیں کریں گے، لچکدار نہیں بنائیں گے، اور ڈائلاگ کہ کم سے کم میں ذاتی طور پہ صرف حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ڈائلاگ کا حامی ہوں. اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائلاگ کرنے ہیں تو یہ پی ڈی ایم اپنے ہی موقف سے انحراف کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بالکل وہی صورتحال ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی آپ نے سائن کیا اور پھر پرویز مشرف سے NRO کے مذاکرات کیے، تو یہی پی ڈی ایم بھی وہی کرنے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، ان تمام تر مسائل، اس سارے معاملات کا حل مظہر عباس صاحب آپ کے نزدیک مذاکرات ہیں، لیکن وہ مذاکرات پی ڈی ایم کے حکومت کے ساتھ ہونے چاہیے، کسی اور طاقت کے ساتھ اس جمہوری نظام کے فروغ کی آرگیومنٹ کے تحت یہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب اس سارے معاملے پر آپ ہمیں اپنے تجزیے موقف سے آگاہ کرے تھے. ناظرین جہاں پر وقت ہوئے ایک شارٹ بریک کا، سٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، ایک جانب اپوزیشن لاہور جلسے کی تیاری کر رہی ہے تو دوسری طرف پاکستان میں کورونا وائرس کی صورتحال دن بدن تشویشناک ہو رہی ہے. کیسز میں اضافہ رپورٹ کیا جا رہا ہے، اموات کی تعداد بڑھ رہی ہے. حکومتی اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سامنے آنے والے نمبرز نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. ایک دن میں 89 اموات رپورٹ ہوئی ہیں جو حالیہ لہر میں 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ اموات ہیں، جبکہ 2885 کے قریب نئے کیسز بھی سامنے آئے ہیں، جس کے بعد پاکستان میں 26 فروری کو کورونا کا پہلا کیس سامنے آنے کے بعد سے اب تک کل اموات 8,500 ہو چکی ہیں اور مجموعی طور پر 4 لاکھ سے زائد افراد اس وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، جن میں سے تقریباً 3,70,000 صحت یاب ہو چکے. لیکن تشویشناک بات یہ ہے کہ اس وقت دوسری لہر کی شدت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور جس رفتار سے نئے کیسز کی شرح بڑھ رہی ہے اور اموات سامنے آ رہی ہیں، ایسے میں سوال اٹھ رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے سخت اقدامات سے گریز کی پالیسی کب تک قائم رہ سکتی ہے. یاد رہے کہ جولائی میں کورونا کی پہلی لہر کی شدت میں کمی آنا شروع ہوئی تھی اور ستمبر تک بہتری کا سلسلہ جاری تھا، جس کے دوران بتدریج پابندیوں میں نرمی بھی سامنے آتی رہی، اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب یہ دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان سے کورونا وائرس تقریباً ختم ہو چکا ہے. لیکن دوسری طرف یہ دعویٰ غلط بھی ثابت ہوا، کیونکہ اکتوبر کے مہینے میں کورونا کی دوسری لہر شروع ہوئی. اسی دوران سیاسی اجتماعات کا سلسلہ بھی شروع ہوا. پی ڈی ایم نے جلسے کرنا شروع کیے، پھر حکومت نے جوابی جلسوں کا آغاز کیا. اسی دوران گلگت بلتستان میں الیکشن کا دور ہوا اور اب پی ڈی ایم کی جانب سے جلسوں کے نئے سلسلے کا دور چل نکلا ہے. حکومت بیک فٹ پر ہے، اپوزیشن بضد ہے، اور ان حالات میں کورونا پر قابو پانا مشکل سے مشکل نظر آ رہا ہے. اگر سیاسی اور عوامی بے احتیاطی کا عالم یہی رہا تو یہ صورتحال مزید تشویشناک ہو سکتی ہے. ایسے میں
امید کی ایک کرن کورونا کی ویکسین ہے جس کا برطانیہ میں باقاعدہ آغاز کیا جا چکا ہے، اور عمر رسیدہ اور ایسے لوگ جنہیں کورونا سے زیادہ خطرہ ہے انہیں پہلے مرحلے میں ویکسین لگانے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ یہاں پر یاد رہے کہ اس وقت برطانیہ وہ واحد ملک ہے جہاں ویکسین کا آغاز ہوا ہے، اور باقی دنیا بھی اس وقت انتظار کی کیفیت میں مبتلا ہے، کیونکہ امریکہ، روس اور چین کی جانب سے بھی ویکسین کی تیاری کے دعووں کے بعد امید اس بات کی ہے کہ آئندہ 2 سے 3 مہینوں کے دوران بڑے پیمانے پر ویکسین کی ترسیل کا عمل شروع ہو سکتا ہے۔ لیکن پاکستان میں یہ انتظار اس سے زیادہ ہوگا، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت تک احتیاط برتی جائے، سماجی فاصلوں پر عمل درآمد کیا جائے اور ماسک لازمی پہنا جائے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات۔ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔